अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे को पूरा करे, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर 57, 53 यहाँ से शुरू करना है ना। अच्छा, लेकिन ग्रुप में शायद लास्ट लेसन को नंबर कुछ अलग आ गया मेरे ख्याल से। मैं देख रही थी क्या 56 तक चला गया है। मेरे बेटे ने शायद टाइप करते हुए कुछ गलत कर दिया था। जी, शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज की आयत में अ, तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे थे कि हमने किताब भेजा, यानी कि रसूल आए उनके पास किताब के साथ, जिसमें तफसील से बयान किया गया था कि हिदायत क्या है और अल्लाह की रहमत को के करीब कौन हो सकता है, या अल्लाह की रहमत किसके लिए है। हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार करते हैं, इल्ला मगर तावीलहू, उसके अंजाम का। कुरान में जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, वहां पे भी हम देखते हैं कि आपके जो ख्वाब के ताबीर के लिए तावील का वर्ड आया है। तो तावील का मतलब होता है असल हकीकत। एक चीज होती है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन उसकी असल हकीकत कुछ और है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पर काफिर लोग या जो ईमान नहीं लेकर हैं आखिरत पर, वो अपनी अपनी सोच लेकर बैठे हुए हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर हम वैसे हैं तो हमारा वो अंजाम हो जाएगा, हम यहाँ पर नेक है वहां पर हमारा वो अमल हमें जन्नत लेकर चला जाएगा, या फलां की सिफारिश हमें जन्नत लेकर चले जाएगी। यानी कि सारे हम क्या कर रहे हैं, गुमान कर रहे हैं। असल हकीकत क्या है, जैसे अल्लाह ताला ने किताब में फरमा दिया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह कर दिया कि आपके कौन से अमाल जन्नत लेकर जाने वाले हैं और कौन से अमाल से आप जो है खसारा पाने वाले होंगे। ये सारा कुछ हमें अल्लाह के किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के जरिए हम तक बात पहुंच गई है। अगर हम अपने तरफ से उसकी तावीलें कर रहे हैं कि नहीं देखो नमाज नहीं पढ़े, लेकिन मैं बहुत खैरात करती हूँ तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। मैं बहुत कभी झूठ ही नहीं बोलती तो मैं रोज़ा रहूं नहीं रहूं तो मेरा सच बोलना काफी हो जाएगा, अल्लाह तो गफूर और रहीम है। यानी कि ये सब जो हम सोचते हैं ना, ये हमारी ताबील है। तो किस दिन अल्लाह ताला आप सवाल कर रहे हैं, क्या वो इंतजार कर रहे हैं मगर उसकी तावील का, यानी कि अब जो कुरान और हदीस के जरिए हमारी बात हम तक पहुंच गई है, उसकी हकीकत देखना क्या वो चाहते हैं। यौमा याती तावील हो, तो उस दिन जो है आएगी उसकी हकीकत। यकूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु, तो उस दिन कहेंगे, यकूल कहेंगे कौन, वो लोग जो नसूहु, नसू भुला दिए थे उसको, अल्लाह को भुला दिए थे, या अल्लाह की बात को भुला दिए थे, या अल्लाह की किताब को नज़रअंदाज कर रहे थे, या अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आपके कौल को, आपके हुक्म को हम नज़रअंदाज कर रहे थे और अपनी ही दुनिया में लगे हुए थे। अब वो लोग जो हैं उस दिन कहेंगे, मिन, यानी कि नसूहु मिन कब्ल, जो इससे पहले भूले हुए थे, कद जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़, अब उस दिन कहेंगे बेशक आए थे रसूल हमारे रब के हक के साथ। यानी कि कोई उसमें गलत बात नहीं थी, बिल्कुल सही सही जैसे अल्लाह ताला ने बताया था कि कौन फलाह होने वाले हैं कौन खसारा पाने वाले हैं, बिल्कुल वैसी ही बात हो गई। हम जो हिसाब किताब लेकर बैठे थे कि हम ऐसे हो जाएंगे वैसे फलाह पा जाएंगे, अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा, वो हमारे दिल को जानता है, हमारा दिल तो बहुत अच्छा है, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, खुद ही अपनी ही नजर में अपने आप को जो है जन्नती बनाकर हम चल रहे होते हैं दुनिया में।
تو یہ اس دن جو ہے سمجھ آ جائے گا. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، کیا اب ہے، اب اس دن لوگ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے کوئی شفعاء، شفاعت کرنے والا، شفاعت یا سفارش کرنے والا. فیشفعوا، کہ پھر وہ یشفعوا سفارش کرے یا شفاعت کرے، لنا ہماری، او نردو، یا ہم میں لوٹا دیے ہم لوٹائے جائیں. یہ فعل مجہول ہے، ہم لوٹا دیے جائیں. فنعمل، پھر نعمل میں نون ہم کے لیے، یہاں پہ بھی نون جو ہے ہم کے لیے، رد واپس کرنے کے لیے، جیسے ہم بات چیت میں بھی کہتے ہیں نا، اس نے رد کر دیا، میری بات کو رد کر دیا، یا ہم نے یعنی کہ واپس لوٹا دینا. تو ایسے ہی یہاں پر نعمل، ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے علاوہ، کنہ ہم تھے، نعمل ہم عمل کرتے. یعنی کہ دنیا میں جس طرح کے اعمال کر کے ہم آ گئے ہیں، اور ہم نے اب حقیقت دیکھ لی کہ ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اب کہیں گے کہ اب ہمیں تو واپس دنیا میں بھیج دے، یا تو پہلے تو سفارش کے لیے خواہش کریں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے کہ ہم جنت چلے جائیں، یا پھر کم سے کم ہمیں دوسرا ایک چانس دے دے کہ ہم دنیا میں جائیں. اب بالکل ایز اٹ از، جیسے قرآن میں ہے، جیسے رسول نے ہم نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویسی زندگی گزار کر آئیں گے. اب یہاں پر رک کر ہم اپنے اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے ہٹ کر تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ایچ اینڈ ایوری ایکشن کو ہم چیک کریں، ہماری زبان، ہماری آنکھ کے اعمال، ہمارے کانوں سے ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کسے خیر پہنچا رہے ہیں، کسے تکلیف دے رہے ہیں، ہمارے دل میں کس طرح کے وسوسے ہیں، کس طرح کی نیتیں ہیں، کس طرح کے ارادے ہیں، ہمارے پیر کہاں پر چل کر جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو 24 آورز ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کتنا وقت گزار رہے ہیں، اور کتنا اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کتنا لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں. یہ ہم تھوڑا جج کریں، کیونکہ آج ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، سانسیں باقی ہیں. تو آج ہم یہاں پر درست کر لیں. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، اور اس دن ہم بیٹھ کر وہاں پر سوچیں کہ اللہ، مجھے تھوڑا وقت مل جائے کہ میں اب اپنے تمام جو ہیں اعمال کو صحیح کر کے آ جاؤں. یہاں تک کہ جو جنت میں چلے گئے ہوں گے نا، وہ بھی اس کہتے ہیں کہ اس لمحے پر وہ افسوس کر رہے ہوں گے جو لمحہ انہوں نے بغیر اللہ کے ذکر کے ضائع کر دیا تھا. کیونکہ وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے نعمتیں اور بڑی جنتیں، اور وہاں پر راحتیں، سب کچھ وہ وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، انعامات. تو وہاں پر انہیں ریئلائز ہوگا کہ کاش ہم نے، اب جیسے دنیا میں ہم خصوصاً پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کہ ارے وہ بھی کر لیتے، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھیں وہ والا پلاٹ ہم بھی خرید لیتے تو ہمارا بھی 10 لاکھ کا فائدہ ہو جاتا، یا وہاں پر جاب کر لیتے، یا وہاں سے ہم نے خریداری کر لی ہوتی. اب کوئی ڈریس ہی صحیح لا کر ہمیں بتا رہا ہوگا کہ وہ اس نے 5,000 میں خریدا، تو ویسا والا ہی سملر کوئی کسی اور نے بتایا کہ ارے یہ تو میں 4,000 میں لے کر آئی ہوں، تو کتنا ہم یوں فیل کرتے ہیں کہ ارے ہاں ہمیں 1,000 روپے نقصان ہو گئے. تو بالکل وہ والی کیفیت وہاں پر رہے گی. ایون بچوں کا ایگزام کا بھی آپ دیکھیں کہ اگر سے ایک مارک بھی وہ مس کر کے آئے ہوں گے نا، تو اس دن وہ کریں گے اوفو، یہ مجھے پتا تھا، میں کیسے چھوڑ کر آ گیا. جبکہ وہ چیزیں زیادہ ہمیں میٹر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. کہیں پر ہمارا مالی نقصان ہو گیا، یا کہیں پر ہم نے فائدے کا سودا کرتے کرتے رک گئے، یا پھر ایگزام کی ہی بات ہے کہ بچے کا یہ گریڈ آتے آتے رہ گیا، یا 100% ہوتا ہوتا رہ گیا. ایک ایک پوائنٹ میں ہم فیل کر رہے ہوں گے جہاں نقصان ہمارا ہو گیا، ارے ایسا کر لیتے ہم، وہ حاصل ہو جاتا. تو یہ جو کیفیت ہے نا، ہم اپنی آخرت کے لیے لے کر آئے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہماری ایک ایک نماز ہم کتنی کاہلی سے اس سے ادا کر رہے ہیں. کیا اسے ہم اور بہتر نماز ادا کر سکتے ہیں؟
پیر آیا، جمعرات آیا، کیا ہم نفیلی روزے رکھ سکتے تھے؟ ایام میں بیٹھ کے روزے رکھ لے سکتے تھے؟ کیا ہم بیکار گفتگو کرنے کی بجائے قرآن کی تھوڑی تلاوت کر لیتے؟ قرآن کا کوئی حصہ ہی ہم حفظ کر لیتے؟ کوئی دعا ہم حفظ کر لیتے؟ کیا اپنے سجدوں میں بس تین تین بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر فارغ ہو رہے ہیں؟ یا تھوڑا سبحان ربی الاعلیٰ اس کو سمجھ کر اپنے اندر اللہ کا خوف، خشوع خضوع لے کر آ رہے ہیں؟ کیا سجدوں میں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں؟ زندگی میں اور آخرت میں ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر ہم اپنی دعائیں مانگیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ جو دینے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کر ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ باقی سب کو سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر کہیں پر ایسے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو سنا رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے میں بھی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ سجدوں میں بھی ہمارے خالی خالی ہی سجدے رہتے ہیں، جبکہ سجدے میں انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو کوئی سجدہ آپ یوں کریں کہ خالی نہ جائے، ہر سجدے کے لیے، ہر سجدے میں آپ کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگیں۔ عربک کے جو دعائیں ہوتی ہیں اس کو ضرور سیکھیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک 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 دعا آپ جو ہے ہر ایک سجدے میں ضرور مانگا کریں۔ اور نفیلی نمازوں میں تو اس کی جو اسکالرس ہیں کہتے ہیں کہ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن عربک دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بہت کیا کہتے ہیں جامع دعائیں ہوتی ہیں۔ اردو میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دعا میں ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن عربک کے جو دعائیں ہوتے ہیں نا، بہت اس میں دنیا اور آخرت کی ساری خیر اس میں سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن بہت اس میں گہرائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ جو پیسہ ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ اگرچہ ہم خیرات کرنے میں بخیلی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کر رہے ہیں، اور وہ مال ہم اپنی اولاد کے لیے جمع جمع کے رکھ رہے ہیں، اور وہ کہاں پر اڑا رہے ہیں؟ کھا پی کر اڑا رہے ہیں، یا اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں، یا کوئی سی ڈی خریدی، کوئی ویڈیو پہ خرچ ہوا، یعنی کہ ایسی چیزیں جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارے لیے تو ہمارے لیے ان کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو ہم ایک ذہن میں لے کر چلتے ہیں نا کہ پیسہ بچوں کے لیے، پھر بچے بھی اڑا رہے ہیں، یعنی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنی آخرت کا خیال کریں، کیونکہ آپ جب اپنے لیے آخرت کی فکر کر رہے ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، پھر آپ کی دعاؤں کا اثر، آپ کے نیک اعمال کا اثر آپ کی اولاد تک ویسے ہی چلا جائے گا۔ جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ جو دیوار گر رہی تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے خضر علیہ السلام، ان دونوں نے اس دیوار کو کھڑا کیا۔ تو بعد میں جب خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کیوں اس دیوار کو کھڑا کیا، تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ دو لڑکوں کے جو والدین تھے، شاید والد کی بات آتی ہے، صالحین میں سے تھے۔ تو یعنی کہ باپ کی نیکیاں اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا کہ اس کی چھوڑی ہوئی دولت جو ہے ان لڑکوں کو اسی وقت ملے جب وہ بالغ ہو جائیں، اور تب تک جو ہے وہ حفاظت سے رہیں، کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ تو ہم جو یہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر کے، یا عبادتوں میں بخیلی کر کے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کر کے، یا اسلام میں کمپرومائز کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کی دنیا بنا رہے ہیں، تو نہ تو ان کی دنیا بننی ہے، نہ ان کی آخرت بننی ہے۔ یہ آج ہم ریئلائز کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہم سپرد کر دیں ہماری اور ہماری اولاد کی بھی دنیا اور آخرت کو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ کہیں سے بھی اسباب پیدا کر دے گا، اور جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر دنیا حاصل کر سکتے ہیں نا، اس سے بھی کہیں زیادہ بہترین کامیاب دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ہر دن کی کوشش اور دوڑ کہاں پر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے، اس کے خوشنودی حاصل کرنے کی، یہ ہماری دوڑ ہونی چاہیے۔ باقی سب چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیں کہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کون کیا کہے گا، کون سی شادی اٹینڈ کرنی ہے، کون سی دعوت پر جانی ہے، بچوں کو کیا پکانا ہے، بچوں کو کون سا لباس خریدنا ہے، سب کرتے رہیں، لیکن جو ہے اللہ سے دور ہو کر بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے یہ جو آیتیں ہیں یہ صرف یہاں پر پڑھ کر وہاں کا دن ازیوم کرنے کے لیے نہیں، یہ سوچنے کے لیے کہ ان لوگوں میں کہیں ہم نہ ہو جائیں،
تو ان لوگوں میں ہمیں نہیں ہونا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہماری جو ہے فکر ہونی چاہیے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ تو یہ جو لوگ یہاں پر دنیا میں بھولے ہوئے تھے کہ وہ لوگ کون ہے، یقیناً جو ہے خسارہ پانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خسارے میں ڈال لیا، اور گم ہو گئے وہ جو انہوں نے افطرا جھوٹ گھڑتے تھے۔ یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ خود سے ہی بنا لیتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جنت چلے جائیں گے، ویسے جنت چلے جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، سو اینڈ سو، تو وہ سارا ان کا کہنا جو ہے کہیں پر، یعنی کہ اس دن کوئی اس میں نفع والی بات نہیں ہوگی، کچھ اس میں جو ہے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، خصوصاً آئی مین جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مائیں بھی کہتی ہیں بیٹا آپ روزہ، خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے، آپ روزہ نہ رکھیں، میری نیکیاں میں آپ کو دے دوں گی۔ یعنی کہ والدین بھی کہیں پر نا اس طرح سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے کام آ جائیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آخرت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنا ہے، نہ والدین، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ بہن، نہ خاندان، نہ دنیا کی دولت۔ جو دنیا میں ہم نے بہت دولت دنیا میں ہی چھوڑ کر گئی تھی نا، وہ دولت بھی نہ وہاں پر کام آنی ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر غلط ہاتھوں میں دے کر چلے گئے ہماری اولاد، اگرچہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے ہدایت پر ہوں گے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ پیسے کو اللہ تعالیٰ کی خرچ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو کل کہاں پہ انہیں خرچ کرنا ہے؟ تو کل بھی وہ بھی وہی کام کر رہے ہوں گے، شو آف کر رہے ہیں کہیں پر، بس دنیا کی چیزیں حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں سے بھی کچھ کام نہیں آنا ہے اس دولت کا۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی ستت ایام، ستہ کہتے ہیں چھ کو، 6 دنوں میں۔ تو یہ میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، تو سیٹرڈے کے دن جو ہے، ہفتے کے دن جو ہے، کچھ بھی اس دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی، تو اس کے لیے یوم سبت، سبت کا مطلب بھی ہوتا ہے خطا، یعنی کہ اس دن سٹاپ کر دیا گیا، تخلیق کے کام کو رکا دیا گیا۔ تو پھر جو ہے ہفتہ اگر چھوڑ دیں تو اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، تو یہ جو ہے 6 days ہیں۔ تو اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ کون ہے، وہ تمہارا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ تو یہ 6 دن بھی کیا دنیا کے 6 دن ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جیسے جیسے سائنس معلومات ہو رہی ہے، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اس کا روٹیشن اینڈ ریولیوشن ڈفرینٹ ہے۔ یہ وہ اس کا روٹیشن ہوگا 24 آورس، ریولیوشن ہوگا 365 days، لیکن وہی جب آپ دوسرے پلانٹس کو چلے جائیں تو اس کا الگ ہوگا، اس کا جو ایک روٹیشن ہے ایک ریولیوشن ہے، اس کا پیریڈ آف ٹائم الگ ہوگا۔ تو ایسے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ حامیم سجدہ میں بھی بات آتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک دن گویا کہ 1000 سال ہے۔ پھر سورہ معارج میں آتا ہے کہ 50,000 سال ہے۔ تاج الملائکۃ والروح، یعنی کہ جہاں پر فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں، وہاں کا جو پیریڈ آف ٹائم ہے تمہارا 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم ایام کہیں گے، یہ دنیا بھی، یعنی کہ جو زمین ہے وہ ابھی ایگزسٹنس میں آئی ہی نہیں تھی، تو یہاں کے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ 6 ایام جو ہے، اٹس اے پیریڈ آف ٹائم، 6 periods، تو وہ پیریڈ آف ٹائم 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا تو جو ہے پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہونا، ٹھیک ہے، تو جا کر وہ ایک پروسیس کے تھرو ہی سارا کچھ پورا ایگزسٹنس میں آیا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو ساری زمین کے ساتھ سب کچھ اچانک سے کہیں بیہائنڈ دا اسکرین آ کر حاضر ہو گیا۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا ایک عمل ہے، کیسا پروسیس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جیسے کہ ہم نے عزیر علیہ السلام کے وقت میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کے سامنے جو ہے گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہڈیوں کو جوڑا گیا، پھر اس پر جو ہے لحم چڑھایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وتھ آل پروگرس،
प्रोसेस। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कहा तो वो गधा अचानक से उठकर खड़ा हो गया। तो ऐसे ही जो यहाँ पर कोई लोग मैजिक बताते हैं कि अचानक से कोई चीज गायब हो गई या कहीं से कोई चीज आ गई, तो इट्स ऑल फेक। तो अल्लाह ताला के भी निज़ाम में कैसा है, अल्लाह ताला ने कैसा किया है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस के थ्रू ही सारा कुछ अमल में आता है। तो सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर जो है अल्लाह ताला, जी, कहने का मतलब हो जा, हो जा। अब जो है काम शुरू हो गया, प्रोसेस अब शुरू हो गया कि आसमान बन रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं और सूरह बकरा में तो कुन का मतलब सिर्फ हो जा है। फ यकून, अब जो है क्या, फा का मतलब है फिर, यकून हो गया। तो अल्लाह ने जब कहा कुन तो हो गया, हो गया क्या है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो बनकर कितने दिनों में तैयार हो गया, 6 दिनों में। तो अल्लाह ताला ने वहां पर कोई मेहनत नहीं की कि अल्लाह ताला बैठकर सूरज बना रहे हैं, चांद बना, नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा। तो अल्लाह ताला की जितनी भी प्लानिंग थी वो सारी प्लानिंग जो है एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है। तो वो जो है फिर उसके बाद में सुम्मस्तवा अल अर्श, फिर अल्लाह ताला जो है अर्श पर करार पाए। इस्तेवा, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है ना, उस वहां पे भी वर्ड आता है इस्तेवा, यानी कि कश्ती जाकर ठहरे। तो कश्ती का ठहरना, जैसे कश्ती ठहरती है वैसा ठहरी है। तो ऐसे अल्लाह ताला का अर्श पर ठहरना, वो उसकी शान के मुताबिक जैसा उसका ठहरना है वैसा ठहरना है। तो हम अपने इमेजिनेशन में लेकर आना या कहीं पर कंपेयर करना कि अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर कैसा बैठा होगा, अर्श कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पर जैसा है वैसा होगा या कैसा होगा, यानी कि अल्लाह ताला की जात को उसकी पूरी एक जब अल्लाह ताला कहता है कि मेरे हाथ, या तो बिल्कुल हमें दुनिया की किसी चीज के साथ हम उसको तशबीह नहीं दे सकते, कंपेयर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला के हाथ नौज बिल्ला ऐसे होंगे या पैर ऐसे होंगे या अर्श ऐसा होगा, अल्लाह ताला ने ऐसा उस पर बैठे होंगे, ठहरे होंगे। तो ये हमें बिल्कुल जो है इसकी इजाजत नहीं है। और कई तफसीर में मिलता है कि कोई यानी कि स्कॉलर्स का कहना है कि अगर हम कहीं पे भी तशबीह दें, यानी कि कंपेयर करें, सिमिलैरिटी लेकर आए कि ये अल्लाह ताला ऐसा होगा या वैसा होगा, तो फिर वो भी कुफ्र है। तो अल्लाह ताला कैसा है वो सिर्फ उस दिन ही नजर आएगा जिस दिन अल्लाह ताला अपना दीदार अपने बंदों को करवाएंगे। तो तब तक जो है हमें खुद से कुछ भी सोचना या किसी को बताने के लिए कोई कोई इस्तेमाल, जैसे कि बच्चे पूछ लें, कोई मासूम से बच्चे हैं अल्लाह कैसा है, तो हम कहना शुरू कर दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कुछ तो उन्हें आइडिया होना चाहिए, तो हम कहना शुरू कर दें कि अल्लाह ऐसा है वैसा है। तो बिल्कुल इसकी जो है इजाजत नहीं है, अल्लाह जैसा है बस वही जानता है कि वो कैसा है। युगशिल लैला नहारा, तो फिर अल्लाह ताला फर्दर अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं कि देखो, दुनिया में भी मैंने क्या कुछ बनाया है। हमने क्या किया, रात को, युगशिल यानी कि रात जो है, अन्नहारा दिन पर जो है, दिन ढांकता है रात को, यतलुबुहु हसीसा, और उसके पीछे आता है दौड़ता हुआ, कौन आता है, वह शम्स, यानी कि दिन और रात पीछे पीछे चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे दिन खत्म हो रहा है फिर रात हो रही है, फिर रात खत्म हो रहा है फिर दिन हो रही है, यानी कि ऐसा कोई ब्रेक नहीं है वहां पे। वह शम्स वल कमरा वन नुजुमा, तो सूरज, चांद और सितारे ये सब कुछ जो है मुसख्खरातिन बि अम्रिही, मुसख्खर हुए हैं, यानी कि उसके हुक्म से, अल्लाह के ताला के हुक्म से मुसख्खर है। मुसख्खर का एक मतलब क्या है कि काम पर लगे हुए हैं। लेकिन वो किसके काम पर लगे हुए हैं, ये यानी कि सारी जमीन ही जो तख्लीक में आई, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बनाई है कि जमीन कैसी हो, आसमान कैसे हो, अच्छा मेरे बंदों के लिए भी इमेजिनेशन में लेकर आए कि एक इंसान एक घर बना रहा है। तो जब घर बना रहा है तो वहां पर सारी फैसिलिटीज और हर एक मेंबर की जरूरत का वहां पर ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा मेरे पेरेंट्स का कमरा है तो उनके लिए ये सहूलतें चाहिए, अच्छा मेरे बच्चे को ये वाला पेंट चाहिए, यहाँ पर बेटी रहेगी तो यहाँ पर ये कमरे की ये इस तरह से इसका जो भी आर्किटेक्ट है होगा। तो ये जो जिस तरह से इंसान अपने लिए सोचता है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए, कि मेरे बंदों के लिए किस तरह से हो, क्या दिन हो फिर रात हो फिर सूरज हो चांद हो, पेड़ पे पौधे हो उनके खाने के लिए ये ग़िज़ा हो, सो एंड सो सब कुछ अल्लाह ताला ने, यानी कि आसमान भी मेरे बंदों के लिए सजा दो सितारों से। और सूरज की भी रोशनी एक जैसी नहीं रखी अल्लाह ताला ने कि बस सुबह हुई तो वही रंग, नहीं, उसमें भी कितने हम देखते हैं कि सुबह की रोशनी की अलग कैफियत होती है, फिर दोपहर 10 बजे होने तक, फिर 1 बजे, फिर 3-4 बजे, उसमें भी एक वैरायटी, यानी कि एक ही जैसे
روشنی ہے، ایک ہی جیسا دن، ایک ہی جیسی رات ہوتی، تو ہم اور انسان جو ہے کتنا ایک ڈپریشن جیسا فیل کرتے ہیں. تب ہماری زندگی میں جو چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنلی بھی ہمارے ایک ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے، ایک اچھا فیل کرنے کے لیے اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. موسم بدلتے ہیں، کسی بھی انسان کو دیکھیں، صرف گھر سے تھوڑی دیر وہ باہر جا کر گھوم کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی ماحول میں رہ کر انسان اوب سا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اپنے بندوں کا خیال کیا کہ دیکھو زمین کو بھی اچھی بنا، کہیں پر گارڈن ہو، کہیں پر یعنی کہ کہیں پر ویجیٹیشن ہو، کہیں پر ماؤنٹینز ہو، کہیں پر سمندر ہو، کہیں پر ندی ہو، کہیں پر جھیل ہو، وہاں پہ بھی خوبصورتی، آسمان میں بھی خوبصورتی، تو دن کی روشنی میں بھی خوبصورتی، رات کے اندھیرے میں بھی خوبصورتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص، اور اس کے کچھ بینیفٹس بھی رکھے ہیں. جیسے سورج کی روشنی کو ہی آپ دیکھ لیں، میری بالکنی میں ہی میں نے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو اس میں فلاورز آتے ہیں، پھول آتے ہیں. بس وہ تھوڑا سا اندر ہو کر رہ جاتے ہیں، اس پر روشنی نہ پڑے ڈائریکٹ تو اس میں پھول تک نہیں آتے. تو امیجنیشن میں لے کر آئیں کہ اس کا بھی کتنے بینیفٹس ہیں ہماری باڈی پر بھی، چاہے ہم گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں. جو وہ روشنی تھوڑی سی، کیونکہ جو ڈاکٹرس ہیں یہ بچوں کو جو جانڈس ٹائپ کا ہو جاتا ہے، جو انفینٹس ہوتے ہیں، جو نیولی بورن بیبیز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر ہی تھوڑا بس ونڈو کے قریب جو دھوپ ہوتی ہے نا، اس میں آپ بچے کو ایکسپوز کریں، وہ کم ہو جائے گا.